बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 2 जुलाई जुमेरात के दिन का ये दूसरा वीलॉग है और जंगो जदल की बड़ी खबरें आ रही हैं, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट के हवाले से। और ये ईरान के भी हमले हैं और चीन अमरीका के तक मामलात पहुँचे हैं। ईरान ने आज एक दफ़ा फिर अपने दुश्मनों पर हमले किए हैं, इराक के अंदर भी, और फिर शाम और लेबनान की जंग भी शुरू हो चुकी है। लेबनान के बॉर्डर से शाम की फ़ौज भी दाखिल होगी और ये मामला अब ख़तरनाक हो गया। इराक में भी आज बहुत कुछ हुआ, वो भी आपको बताना है। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ने गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए 12 अरब ममालिक के साथ बड़ा इत्तेहाद बनाया है। ये क्या खेल खेला जा रहा है कि अब पाकिस्तान की भी इसमें शिरकत हो चुकी है। दूसरी तरफ ईरान ने आज अफगानिस्तान के साथ भी बराह रास्त पहला बड़ा राब्ता, दोनों वज़राए खारजा की ईरान में मुलाकातें हुई, और ये ऐन उस वक्त जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के मामलात आपके सामने बमबारी वाले, और चीन अमरीका की फौजें भी आमने सामने हैं। और ये अबनाए हरमस के पानामा नहर पर बहुत बड़ा तनाज़ा शुरू हो गया। ट्रंप ने आज ऐलान किया, और फिर तुर्की नेटो इजलास में भी नेटो के ममालिक के साथ बड़ा मामला ख़राब, बेकार, फोर्स करार देते हुए यूक्रेन को भी पेट्रियट मिसाइल देने से इनकार। और आज गुलाम जजेस, सियासतदानों, एस्टेब्लिशमेंट के सामने सुहेल अफरीदी की मुलाकातें चीफ के साथ, चीफ से मुलाकातें, वो मैं आपको ज़रा गौर से सुनाऊंगा। आज बड़ी तफसील से मरियम नवाज ने जो अपनी कैद पे बातें की हैं उनका पोस्टमार्टम करूंगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे फूट पड़े हैं, अवाम सड़कों पर है। शौकत मीर की गिरफ्तारी के बाद वहाँ अवाम खामोश नहीं हो रही, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साक डार पर हाथ डाला जा रहा है। यानी नवाज शरीफ की बारी आ रही है, रजा डार के खिलाफ पहली हुकूमती FIR दर्ज। मरियम नवाज का भी कहना है अब जेलों में हमारा आना जाना होगा। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट का जो आपको बताया मामला, वो बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, और उसमें असरात पाकिस्तान पर आएंगे या पाकिस्तान की शमूलियत होगी। इसमें देखें, सबसे पहले तो ईरान के स्पीकर ने आज ऐलान किया, मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने, अपने यूरेनियम के हवाले से जोरी तनसीबात के और अली खामनेई के खून का बदला लेने का ऐलान किया है। एक तो उन्होंने कहा किसी सूरत में बमबारी का निशाना बनने वाली कोई तनसीबात पर अब बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई को रसाई नहीं मिलेगी। अमेरिका शिकस्त खा चुका है, मुफाहमती यादाश्त इसका सबूत है, और सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शहादत का बदला ये बैतुल मुक़द्दस और यरूशलेम की आज़ादी से लेंगे। लेबनान की सरजमीन का भी तहफ़्फ़ुज़ आखिरी सांस तक होगा, और अब जो पूरे खिते में खेल है वो ईरान उसके लिए तैयार हो गया। ये जोहरी तनसीबात के हवाले से तो उन्होंने आज सबूत दिए हैं, जो सीमेंट कंक्रीट के जरिए बंद की हुई हैं, बारूदी सुरंगें लगी हुई हैं, और उसकी सैटेलाइट तस्वीरें अमेरिका ने हासिल करके आज ये साबित कर दे कि दाखिले का कोई रास्ता नहीं है सिवाय ईरान की अपनी मर्जी के। और ज़ेर ज़मीन सुरंगों के मामले में याद रखें ये मास्टर हैं, ईरान ने 47 साल में इसमें महारत हासिल की है। ईरान को तो छोड़ें, लेबनान फ़लस्तीन में 100 मीटर गहरी सुरंगें नजर आती हैं। बहरहाल ये जंग बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है, इसकी मैं आपको तफसील बताऊँ। ये मामला शुरू हुआ है शाम से। मैंने आपको बताया था कि शाम के सदर को जो ट्रंप ने नया किरदार दिया है और लेबनान में से लाना है, वो वारदात शुरू होगी। शाम में खाना जंगी के मामलात शुरू हुए, और ये तकरीबन जंग का मामला है। पहले दमिश्क कैफ़े में हमला हुआ, वहाँ 4 लोग मारे गए। हजाज के इलाके में वहाँ धमाका हुआ। उसके बाद फिर जुलानी का मुसल्ला ग्रुप, ये फौजी मश्क के नाम पे शाम और लेबनान की सरहद पर बमबारी करते, हथियारों से फायरिंग करते दाखिल हो गए। और ये वो इलाका है जहाँ शाम की फ़ौज, हिजबुल्लाह और मुख्तलिफ जो मुसल्ला ग्रुप है वहाँ इनके दरमियान शदीद लड़ाई है। अहमद शरा का पूरा नाम अबू मोहम्मद जुलानी है, जो पहले एक दहशतगर्द तंजीम का सरबराह था और यहीं क़यादत से सदर बना, और अब शाम की फ़ौज बाकायदा लेबनान में दाखिल हो रही है। बज़ाहिर तो ये देखें, शाम की जो हुकूमत है वो इसराइल की पब्लिक में होम्योपैथिक मजम्मत करती है, अभी भी की है अंदरूनी खाना, लेकिन इसराइल की मदद कर रहे हैं। इनके वज़ीर ख़ारजा ने तो कहा है कि लेबनान के खिलाफ इसराइल की हम मजम्मत करते हैं। अच्छा, ये वही मजम्मत है, लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के खिलाफ उन्होंने जंग शुरू कर दी। और ये अकेले नहीं है, सेंटकॉम ने बहरीन में 12 ममालिक को मिला के बड़ा फौजी तहाद बना ली है। इसमें बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लेबनान, ओमान, तुर्की, सऊदी अरब शामिल है। और याद रखें तमाम सरकारी फौज है, यमन भी शामिल है, सरकारी फौज। अब यहाँ लेबनान में जो इसराइली तसल्लुत है, ये ज़ाहिर है इसराइल आपको पता है इन तमाम सरकारी अफवाज की हमायत करता है, और अमरीकी इदारे सेंटकॉम का काम है पूरे मिडल ईस्ट और अफ्रीका में जंगी ऑपरेशन करना। ये मिलकर काम करते हैं, और इनकी मुलाकातें भी देखें, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की हुई, नायब सदर की हुई, अब सेंटकॉम के चीफ की, और इनकी फील्ड मार्शल से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। शाम का मैंने आपको बताया हुआ था। आप इराक में देखें ज़रा, नजफ़ में वहाँ सनदी इलाके में आज बड़ा हमला हुआ है। 2 मंजिला इमारत पर, वहाँ पर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और सामान की बड़ी खरीदो फरोख्त की बिल्डिंग्स हैं। वहाँ पर दहशतगर्दी का मामला भी कहा जा रहा है और हमला भी कहा जा रहा है। अभी जिस अंदाज में आग लगी हुई, तबाही मची हुई है, ये इस तरह आम हालात में होता नहीं जो नजफ़ में हुआ। फिर ईरान के जो मगरबी सरहदी इलाके हैं, वहाँ पर पासदारान इनकलाब की मगरबी आज़रबाईजान के सूबे के गिरद वहाँ हुकूमत मुखालिफ जो मुसल्ला ग्रुप हैं, कुर्द हैं, उनके साथ झड़पें शुरू होगी। इराक ने जो कुर्दिस्तान की डेमोक्रेटिक पार्टी है वहाँ, जो इराक में भी मौजूद है, ईरान में भी है, 29 जून को उन्होंने हमले भी किए। पासदारान इनकलाब के 2 लोग शहीद भी हुए थे।
اس کے بعد پھر بھاری توپ خانے سے یہ جنگ شروع ہوئی، اور یہ مغربی آذربائیجان سے لے کے کردستان کی سرحدوں تک، جو عراق کے اربعیل تک پہنچی ہوئی ہے، وہاں اربعیل میں کرد جماعتوں کے ٹھکانوں پر ایران نے بڑے شدید حملے کیے ہیں، اور بڑی شدت سے وہاں بھی لڑائی جاری ہے۔ اب اس جنگ میں امریکہ دیکھیں ایک طرف تو جنگ تو دوسری بازو بھی میں روڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جو ایران میں کام نہیں کر سکے، پاکستان میں جیسے سائفر بیچ کر حکومت گرایا، کسی ملک میں جیسے سعودی عرب میں دفاعی میزائل نہ دے کے، دھمکی دے کے، کہیں رجیم چینج کر کے، کہیں اسرائیل کے ذریعے دباؤ ڈال کے کسی کی معیشت کو روک کے۔ اب عراق میں براہ راست جو ٹرمپ کی مٹھی میں ہے تیل کی آمدنی، یہ عراق کے کنووں کی جو آمدنی امریکہ کے بینک میں جاتی ہے، سینٹرل بینک، اور وہاں سے آتی ہے۔ 50 کروڑ ڈالر نے روک لیے تھے اپریل میں کہ ایران کے حامی گروپوں کے خلاف پہلے کارروائی کریں، پھر یہ تیل کی آمدنی ملے گی۔ اس کے بعد پھر عراق کے صدر نے باقاعدہ پرج کی، 47 لوگوں کو اٹھایا، ملیشیا گروپ جو ہے انہیں 30 ستمبر کی غیر مسلح ہونے کی ڈیٹ دی، اور معاملہ طاقت اور توانائی کا یا تیل کا یا معدنیات کا ہی نکلا۔ دیکھیں یہ میں آپ کو بار بار یہ بتاتا رہتا ہوں، ابنائے ہرمز کے بعد ابنائے پاناما ہو یا تائیوان ہو، معاملہ اصل میں سادہ سا ہے۔ جو ٹرمپ کا بیان آپ دیکھیں چین کے حوالے سے، اس نے کہا ہم پاناما نہر پر چین کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے، منصوبہ بندی بنا رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ابنائے ہرمز کی طرح پاناما نہر چین لے جائے۔ اب یہ وہ گزرگاہیں ہیں جو بحر اوقیانوس اور بحر الکال کے قریب سے گزرتی ہے، 82 کلومیٹر کی، آپ اسے ابنائے ہرمز سمجھ لیں۔ جنوبی امریکہ کا پورا چکر لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، 6% سمندری تجارت ہے یہاں سے، ابنائے ہرمز کی 20% ہے۔ اب یہاں چین کے لیے، جاپان، یورپ کے لیے جو تجارت ہے امریکہ کے لیے بڑی اہم ہے۔ اس نہر پر کنٹرول پاناما کا ہے، لیکن چین یہاں بندرگاہوں میں، لاجسٹکس میں، بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے ذریعے اثر و رسوخ ہو، فوج کے ذریعے نہیں۔ نہر چین کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن چونکہ ایشیا، لاطینی امریکی یا مشرقی ساحل کی ساری تجارت یہاں سے گزرتی ہے، تو دو سمندروں کے درمیان ہے، پھر فوج کی، امریکی فوج کی نقل و حرکت نظر آتی ہے، اسٹریٹجک اثر و رسوخ پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ابنائے ہرمز کی طرح ٹرمپ کو بڑا خطرہ ہے، اور ابنائے ہرمز بھی تو یہی معاملہ تھا۔ اب یہ طاقت کے حصول کی وہ جد و جہد ہے جس کے لیے تجارت کے لیے بندرگاہیں ہوں، سمندری گزرگاہیں ہوں، توانائی کے ذخائر ہوں یا معدنی ذخائر ہوں نایاب والے، تو یہ اصل میں چین اور امریکہ کا معاملہ ہے۔ یاد رکھیں جو معدنیات اس کو بہت بڑا معاملہ بن چکا ہے، 92% ریفائننگ جو چین کرتا ہے، جہاں جہاں معدنیات نظر آتی ہیں، توانائی کے ذخائر نظر آتے ہیں، وہاں امریکہ اور چین کی براہ راست یا خفیہ وار شروع ہوتی ہے۔ اب وہ چاہے ایران ہو، افریقی ممالک ہو، مڈل ایسٹ ہو، افغانستان ہو، پاکستان، یہ سارا معاملہ ان ذخائر کا ہے۔ اب اس میں جو بھی دیکھیں اپڈیٹس آئی ہیں، افغانستان کے وفد کی وزیر خارجہ امیر خان متقی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی سے ملاقات ہوئی، اور وقت دیکھیں ٹائمنگ کہ ایران اس وقت امریکہ سے لڑ رہا ہے، مذاکرات تو ہو رہے ہیں لیکن جنگ بھی چل رہی ہے۔ مڈل ایسٹ کے خطے میں 12 ممالک کا اتحاد بنایا جا رہا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا، پھر شام عراق کا بتایا۔ پاکستان افغانستان کے دیکھیں کشیدہ حالات کے 2 دن پہلے بمباری ہوئی، ڈرون حملے ہوئے۔ ایران اور افغانستان کا دشمن اس وقت بظاہر جو وہ امریکہ ہی نظر آتا ہے، پاکستان لیکن بورڈ آف پیس میں ایک طرف اسرائیل کے ساتھ بھی کھڑا ہے، تو دوسری طرف ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں بھی کھڑے ہیں۔ ایران جو ہے وہ امریکہ سے جنگ جیتا ہے، اور افغانستان بھی امریکہ سے 2021 میں انخلا خالی کروا کے قبضہ چھڑوا چکا ہے۔ اب ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل شہباز شریف کھڑے ہیں، تو سارا نقشہ آپ کے سامنے وہی بنتا ہے جو چین اور امریکہ کے درمیان معدنیات کی طرف، کیونکہ افغانستان بھی معدنی ذخائر سے مالا مال ہے، وہاں بھی چین کی ساری اس وقت وہ جدوجہد ہے۔ اب یورپ ہو، مڈل ایسٹ ہو، افغانستان ہو، ایران ہو یا نیٹو کے ممالک ہوں، یہ اب سارے چین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے جو صاف صاف نیٹو کو بھی رگڑا لگایا اور چین کے ساتھ بات کی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک طرف جو نیٹو یورپی ممالک چین کی طرف گئے، ٹرمپ نے کہا کہ انہیں ہمیں 12 سال میں 1000 ارب دیے ہیں، برطانیہ، فرانس، اٹلی نے اتنے نہیں دیے، 200 ارب دیے ہیں نیٹو کو۔ ٹرمپ نے کہا یہ چین کی طرف جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ یا ابنائے ہرمز میں ہماری مدد کے لیے آئے، تو ان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، کہ یہ ہمارا دفاع نہیں کر سکتے تو ہم کس لیے انہیں پیسے دیں۔ یہ یوکرین کے معاملے پر جو یوکرینی صدر نے پیٹریاٹ میزائل دفاع کے لیے مانگے، ٹرمپ نے انکار کر دیا۔ تو یہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے اس وقت ڈویژن نظر آ رہی ہے، تقسیم نظر آ رہی ہے۔ یوکرین پہ بہت بڑا حملہ ہوا، آپ کو پتہ ہے 13 لوگ ان کے مارے گئے ہیں، تمام شہروں کو، اضلاع کو وہاں نقصان پہنچا، 74 میزائل، 496 ڈرون تھے، لیکن ٹرمپ ان کی مدد کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن جو بنتی جا رہی ہے وہ آگے بڑی انٹرسٹنگ ہوگی، وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ پاکستان کے حالات کی طرف آؤں تھوڑی سی تمہید کے بعد، کہ تحریک انصاف کی قیادت تو پیغام یہی دیتی ہے نا بار بار کہ جب عمران خان کا حکم آیا ایسے عمل کریں گے جیسے خان صاحب کا حکم ہوگا۔ یہ آپ کو، عوام کو نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو اگر خان سے ملاقات ہوگی تو پھر جو عمران خان کہے گا ہم وہی کریں گے، لہٰذا ملاقات نہ ہونے دینا۔ آپ سہیل افریدی کو دیکھیں، کل تک گلے شکوے کہہ رہے تھے کہ مجھے جج سلام کا جواب نہیں دیتا، اچھے بچے بنے، بجٹ پاس کیا، اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ماننے لگے، ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل نہیں جاتے۔ آج نے چیف جسٹس افریدی نے، یہی افریدی نے باقاعدہ جیل اصلاحات کی بلڈنگ کے دورے کروائے، خود میزبان بن کے، ساتھ مراد علی شاہ، ادھر مریم نواز، اور گفتگو جیل اصلاحات میں۔
اور یاد رکھیں یہ 26ویں 27ویں ترمیم کے جج ہیں. جیل اصلاحات کی بات کون کر رہا ہے؟ جو 9 مہینے سے عمران خان بے گناہ قید تنہائی میں ہے، جہاں عمران خان کی ملاقاتوں پہ مکمل بین لگا، اور یہ باتیں کریں قیدیوں کے حقوق کی. دونوں آفریدی، سہیل آفریدی نے بڑا دھماکے دار خطاب کیا کہ عمران خان سے ملاقات کرائیں، ذاتی معالج سے علاج کرائیں، یہ اصلاحات کا آغاز اڈیالہ سے کریں. پھر وہاں ججز نے عدالتیوں میں بڑی دیر تالیاں بھی بجائیں. لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ کہہ رہے تھے اڈیالہ جیل کے باہر ملنے والوں کے لیے سہولیات بنائیں. وہاں گرمی میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، انتظار گاہ بنا دیں، پانی شانی رکھوا دیں. وہاں اتنے ہومیوپیتھک میں ایسی باتیں ہیں جیسے یہ جلسے کی اجازت، کہہ رہے ہیں جلسہ کریں تو FIR کٹتی ہے. آپ ان سے پوچھیں انہوں نے کتنے جلسے کیے، اسٹریٹ موومنٹ کا کیا بنا، خان کی رہائی کا کیا بنا. اس کی پابندی تو اس نے یہ آفریدی نے لگائی. یہ ڈرون حملوں پر FIR وہ تو چیف جسٹس نے نہیں کاٹنی تھی. آج باجوڑ میں ڈرون حملہ ہوا، 3 بچے اس میں بھی شہید ہو گئے. اور جہاں سہیل آفریدی صاحب گفتگو کر رہے تھے، پہلو میں وہ شخص بیٹھا تھا اعظم نذیر تارڑ، جس نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا تھا کہ عمران خان کی ملاقاتیں آج سے بند. 9 مہینے ہو گئے، خان کی بہنوں کو، خاندان کو نہیں ملنے دیا جاتا. اور پھر یہاں مریم نواز اپنی کہانی سنا رہی تھی اپنی زبانی، اور وہ سنتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ، سہیل آفریدی، مراد علی شاہ، یہ ایسے لگتا تھا بس ابھی رونے لگے ہیں، ابھی رونے لگے ہیں. مریم نواز جب کہتی میری بیٹی آئی تو وہ رونے لگے تھے. لیکن یہاں عمران خان، بشرا بی بی، پاکستان کی خواتین جو جیلوں میں، مریم نواز کہتی مجھے 24 گھنٹے تنہائی میں رکھا جاتا تھا، مجھے میری والدہ سے نہیں ملنے دیا، بیمار تھی. آپ نہ رو پڑیے گا کہیں میری باتوں پہ. ان کی قید کی کہانی ہے. انہوں نے کہا میری شوگر ڈاؤن ہوئی تو کانچ کی گڑ والی بوتل بھی گری، نیچے سے گڑ میں نے اٹھا کے کھایا، اور کوئی پرائیویسی نہیں تھی. جیل کے کمرے میں پارٹیشن نہیں ہوتی تھی، مجھے نہیں پتا جا نماز کہاں بچھاؤں. پھر انہوں نے کہا دیکھیں قیدیوں کے لیے میں ریفارمز بنا رہی ہوں، پنجاب کی جیلوں کو ماڈرن کر رہی ہوں، ویڈیو لنک سہولت رکھ رہی ہوں، کیونکہ مجھے قیدیوں کی ذہنی صحت کا بڑا اثر ہے، بڑا اثر ہے. اب ذرا آپ نے بڑے غور سے سننا ہے. پہلے تو دیکھیں یہ جب بولتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں. پہلے تو جیل میں جتنے بھی قیدی ان سے پوچھ لیں، وہاں کانچ اور لوہے کی چیز رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. قیدی کہیں خود کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کو نہ پہنچائے. وہاں شاید ضرورت یہ پلاسٹک کے برتن شرتن ہوتی ہیں، لیکن یہ فرنگ پین سے بھی استری کر چکی ہیں. کانچ کی نئی چیز کوئی ہو سکتا ہے کانچ کا کوئی موبائل دے دیا ہو ویڈیوز بنانے کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ اکثر نون لیگ کے لوگوں کی، رہنماؤں کی، احسن اقبال کی، رانا ثناء اللہ کی، ان کی باتیں سنتے ہیں. ذرا غور سے سنیے. آصف زرداری کے حوالے سے ہم نے بڑی جیلیں کاٹیں، 14 سال کی. شہباز شریف بھی بار بار آپ کو اکثر جیل کے حوالے بھی دیتا ہے. پھر 2018 کے الیکشن کی دھاندلی کا بھی کہتا ہے، حالانکہ RTS میں 30 نشستیں تحریک انصاف کی چنے گی. اصل مسئلہ کیا ہے؟ نواز شریف کی اہلیہ کا بھی یہ کہتے ہیں بار بار کہ وہ بستر مرگ پر تھیں اور انہیں جیل میں رکھا گیا تھا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کو ذرا غور سے آج سمجھیے گا. ان کی جیلیں، ان کی قید، اور عمران خان کی قید اور بشرا بی بی کے ساتھ جو ظلم و ستم ہے، یہ تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے. اسے ظلم اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی کرنے والے، تحقیق کرنے والے ماہرین، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان ماہرین کی آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں. انہوں نے بڑی تحقیق کی کہ یہ جو ظالم ہیں، یہ طاقتور ہیں، یا ان کے جو حامی ہیں، یہ ظلم کے دوران کس قسم کا بیانیہ بنا دیں. یہ ان کا 12 طرح کا طریقہ واردات، 12 طرح کا. اور میری خواہش ہے کہ کوئی اس ویڈیو کو کاٹ کے ضرور لگائے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے، جن کی سن کے آپ تنگ آ جاتے نا. یہ 12 طریقوں سے اپنے ظلم کو جسٹیفائی کرتے ہیں. جیسے وکٹم بلیمنگ، آپ نے دیکھا ہوگا ظلم کرنے والا ہمیشہ متاثرہ شخص کو قصوروار ٹھہراتا ہے. یہ عمران خان کو کہتے ہیں یہ خود جیل میں ہے، یہ اپنے نظریے کی وجہ سے جیل میں ہے. اس کا قصور ہے کہ یہ یزید کی بیعت نہیں کرتی. یہ لندن جا سکتا ہے ہماری طرح، کیوں نہیں جاتا؟ یہ اس کا قصور ہے. یہ واٹ اباؤٹزم کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب جو موجودہ مسئلہ ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی اور تحریک انصاف کے ورکرز جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، جو خواتین ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہے. یہ کسی اور کا معاملہ اٹھا لیں گے تاکہ جو اصل سوال ہے وہ ہٹ جائے. پھر ان کے جو تیسرے نمبر پر واردات ہوتی ہے اسے فالس ایکولنس کہتے ہیں، مطلب ظالم اور مظلوم دونوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیں. یہ جو دونوں کا قصور ہے، جنہوں نے جیل میں ڈالا ان کا بھی اور جو جیل میں ہیں ان کا بھی. اس کی وجہ کہ یہ ان کی بات نہیں مان رہے، تو پھر اس لیے ان کے حالات ایسے ہیں. یہ ان کی واردات. پھر اگلی یہ کرتے ہیں کردار کشی والی، یعنی جو متاثرہ شخص ہے عمران خان ہے، اس کی شخصیت، اس کے ماضی، اس کی نیت پر حملہ کریں تاکہ اصل معاملہ پس منظر چلا جائے. اور عمران خان کے حوالے سے ان کے رہنما دیکھ رہے ہیں، جب بھی ٹی وی پر آئیں، مین سٹریم پہ آئیں، سوشل میڈیا، وہ 4 سال بعد بھی عمران خان کی ذاتی زندگی پر جا کے بات کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں. پھر ان کی واردات ہے ڈی ہیومنائزیشن. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مظلوم کو اتنا خطرناک بنا دیں، اتنا خطرناک کہ اس کے ساتھ جو بدترین سلوک یہ ہو رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. جیسے عمران خان اور تحریک انصاف یا 90% پاکستانیوں کو انہوں نے غدار قرار دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جنگ سے پہلے غداروں کو ختم کریں. جنگ ہندوستان سے ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اس پہ جو مرنے والے، اس پہ کبھی کوئی بات نہیں، کسی کا نام نہیں آپ سنیں گے. لیکن 9 مئی، 26 نومبر، ثانیہ مرید کے کشمیر میں، یا ان کے جو ایکسیڈنٹ میں مرے لوگ ہیں، یہ ان کے حوالے دیں گے، جنازے پڑھیں گے، ان کی وردیاں پھٹنے کا بتائیں گے، قانون کی دھجیاں اڑنے کا بتائیں گے. بڑا ظلم تحریک انصاف نے کیا، احتجاج کر دیا، قانون ہاتھ میں لے لیا. پھر یہ قومی سلامتی اور قانون کے ساتھ جوڑیں گے، یعنی قانون کا عمل درآمد ہے. ریاست ہارڈ ریاست ہے،
یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اور پھر یہ آپ سے سلیکٹو سمپتھی لیں گے, جو مریم نواز نے لی بھی. سلیکٹو سمپتھی یعنی منتخب ہمدردی, اپنے دکھ کو نمایاں کرنا. گڑ زمین سے میں نے اٹھا کر کھایا, میں نے کپڑے فرائنگ پین سے کیے. ساری دنیا جانتی ہے نواز شریف کی جیل کیسی تھی, آصف زرداری کی جیل کیسی تھی. مریم نواز 2.5 سال ضمانت پر اس والد کی تیمارداری کے لیے ضمانت پہ تھی جو پاکستان میں ہی نہیں تھا, اور یہ ضمانت میں نکل جلسے جلوس بھی کر رہے تھے. پاکستان کے تمام صحافی جانتے ہیں کہ نواز شریف کی جیل میں 40 50 لوگوں کی میٹنگ ہوتی تھی. پوری کابینہ لندن جاتی تھی, ایمبولینس باہر کھڑی ہوتی تھی. اور یہاں انہوں نے جب عمران خان کے ایک اے سی اتارنے کی عمران خان نے بات کی تھی, اسی دن انہوں نے جیلر کے کمرے سے LCD لگوائی. لیکن یہ بار بار ذکر کرتے ہیں عمران خان نے کہا تھا میں اے سی اترواؤں گا, ایسا ہوا نہیں. لیکن یہ منتخب ہمدردی تاکہ اپنا دکھ نمایاں کرے. نواز شریف 50 روپے کے اسٹامپ پہ ساری دنیا کے سامنے بھاگتا ہوا جہاز کسی نے چڑھ کے انگور کھاتا نکل گیا. پھر کہتے جو آصف زرداری دیکھے کیسی جیل کا, وہ بچے پیدا کرتے رہے جیلوں میں, اداکارائیں ان کے پاس جاتی نہیں. کیوں جاتی تھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ ان کی جیلیں تھیں. لیکن جب یہ پھنس جائیں, ان کے پاس کوئی معاملہ جواب نہ رہے, تو پھر یہ انگریزی میں سے کہتے ہیں ریڈ ہیرنگ, مطلب اصل سوال کی جواب کی بجائے غیر متعلق موضوع پر بحث شروع کر دیں گے. مطلب یا انفارمیشن اوور لوڈ اتنی کریں گے کہ آپ کے لیے حقیقت سمجھنی مشکل ہو جائے گی. آپ کہیں گے واقعی جیلوں میں تو یہ بھی گئے ہیں. پھر یہ کہیں گے جسٹس ثاقب نثار اور قاضی فائز دیکھیں ایک جیسے ہیں بالکل, قانون کا بیانیہ ایسے پیش کریں گے کہ عام لوگوں کو تو حقیقت سمجھیں. لیکن اسی لیے ہم بیٹھے ہیں پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے. دیکھیں ان جیسے چند لوگ جو مریم نواز کو جن کو فالو کرتی ہیں, گالم گلوچ گندی زبان استعمال کرتی ہیں, یہ آپ کو جواب دیں گے عمران خان کے دور میں بھی کچھ لوگ گالیاں دیتے تھے. یہ نہیں بتائیں گے کہ عمران خان انہیں فالو نہیں کرتا تھا, یہ عمران خان نے کبھی نہیں کہا, نہ انہیں کبھی آن کیا, نہ وہ عمران خان کے جاننے والے. یہ تو فالو کرتے ہیں, ان کو سرکاری مہمان بناتے ہیں, انہیں عہدے دیتے ہیں. وہ چٹھا نامی بدتمیز شخص, میں اس کی اب کیا بات کروں, یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. یہ آپ کو پھر دوبارہ سلیکٹو ہسٹری دکھائیں گے, وہ واقعات ڈھونڈ کے جو اپنے ان کے موقف کی, مطلب باقی حقائق کا ذکر نہیں کریں. مثلا یہ کہے کہ جی ہر صحافی پر ظلم ہوا. عمران خان کے دور میں دیکھیں جی 2-3 صحافیوں کو نوکری سے نکالا گیا. مطلب سیدھی گولیاں مارنے سے, لاشیں غائب کرنے کو یہ کہیں گے کسی نے وہاں گالی دی, فلاں بندے نے تو گالی دی تھی عمران خان کے دور میں. یہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ نواز شریف پر اگر مشرف کا جہاز اغوا کرنے کا ہندوستان میں جہاز کا کیس تھا تو وہ کیس جھوٹا تھا سچا بتائیں عوام کو. مشرف جھوٹا تھا سچا تھا, سپریم کورٹ پہ نواز شریف حملہ کیا تھا یا نہیں کیا, یہ ان واقعات کا ذکر نہیں کریں گے. یہ کبھی بھی آپ کو فرض کریں آپ انہیں دلائل دے کے پھنسا لیں تو یہ پھر ڈینائل موڈ میں چلے جائیں گے. اور جس ظلم زیادتی کی شدت کو کم کرنے یا ماننے سے انکار کر دیں. ابھی ان کا آپ کو پتہ ہے کیا بیان ہے کہ عمران خان کی ملاقاتیں بہنیں خود نہیں کرتی, یہ ملاقات کے وقت نہیں آتی, لیٹ آتی ہیں, اور عمران خان کہتے ہیں میں بہنوں سے نہیں ملوں گا. یہ ڈینائل موڈ ہے. اب اسے میں اور بھی تفصیل میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں, لیکن یہ ان کی روزانہ کی وارداتیں ہیں. صرف یہ یاد رکھیں عمران خان ان جیسا نہیں ہے, نہ اس کی قید ان جیسی ہے, نہ اس کا کردار ان جیسا ہے, نہ اس کی بیوی بشرا بیوی ان جیسی ہے. یہ کوٹ لکھپت تحریک انصاف کے ورکرز ان کے لوگوں کی طرح نہیں ہے. یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا, دو ظلم ایک جیسے نہیں ہو سکتے کبھی بھی. یہ آزاد کشمیر میں بیانیاں بناتے نہیں, وہاں جہاں عوام نکلی ہوئی ہے, جس سہولتیں دی ہوئی ہیں بڑی. آزاد کشمیر میں ایک بھی اسپتال نہیں ہے, وہاں ایک MRI مشین تک نہیں ہے. لوگ پنڈی اسلام آباد آ کے علاج کرواتے ہیں. وہاں آزاد کشمیر میں ایک ایئرپورٹ نہیں ہے. تعلیم کا کوئی معیاری نظام نہیں. اسکولوں کی جو حالت ہے, ابھی جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی, جو اسکول گرے ہوئے آج تک وہ تعمیر ہی نہیں ہو سکے. ایک بینک نہیں ہے وہاں پہ کام کا جہاں وہ لوگ اپنا بینکاری نظام چلائیں. 45 لاکھ کی آبادی ہے, ہر کام کے لیے پاکستان آنا پڑتا ہے. آزاد کشمیر کو آپ مقبوضہ کشمیر کو دیکھیں ذرا, بے روزگاری کی سطح مینج کریں. یہ لوگ اسی لیے نکلے ہوئے اپنے حقوق کے لیے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے آپ کو اپنے حقوق کے لیے نہیں, یہ پرامن آپ کا حق ہے. اب اور بہت سی باتیں تھیں, اب اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ڈسکس کرنی تھی, لیکن وی لاگ بہت لمبا ہو گیا. مریم نواز نے ٹائم بڑا لے لیا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے وی لاگ میں وہ آپ کے ساتھ رہوں, لیکن حوصلہ اپنا نہ ہاریں, بخدا دیکھیں تگڑے ہو جائیں, ورنہ اگر آپ ماٹھے ہوئے تو پھر آپ کے سامنے یہ جنید صفدر وزیر اعظم بیٹھا ہوگا. کوشش کریں, جد و جہد, انسان کا کام ہے جد و جہد کرنا, ظلم کے نظام کو تسلیم نہیں کرنا. باقی اللہ تعالیٰ کے کام ہے, جو اس کی مرضی ہے, جتنا ٹائم اس نے لینا ہے وہ لے گا. آپ اپنا کام اپنے حصے کا کریں. انشاءاللہ اگلے وی لاگ میں تفصیل سے بات کریں گے. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.